ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा आज की इस ई क्लास में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ तलबा। उम्मीद है आप तमाम बख़ैर होंगे। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और आज हमने आपके लिए है, क्या आप सुनेंगे इसमें? चलिए मैं उससे पहले आपको एक सवाल करती हूँ। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? क्या आपने उन्हें पहचाना? शायद आपने पहचाना हो, तो मैं आपको क्लू के तौर पर एक शेर भी दे देती हूँ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो ये शेर आपने सुना है, बहुत ही मारूफ शेर है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस ताल्लुक़ से बात कर रही हूँ और ये अजीम हस्ती कौन है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये हैं परवीन शाकिर। ये बहुत उम्दा और आला शायरा हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक अदबी सरगर्मी शुरू करते हैं आपके लिए। तो वो अदबी सरगर्मी है यहाँ पर, वो तो डैश है हवाओं में बिखर जाएगा। मैंने उस जगह पर एक फूल नस्ब किया है, वहाँ पर आप फूल की जगह में आप क्या आएगा, वो शेर क्या है, उसको आपने पहचानना है। तो वो तो डैश है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला डैश का है, फूल किधर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मिसरों में मैंने फूल नस्ब किया है, आपको पहचानना है। तो आपने शायद पहचान लिया होगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो इसी तरीके से नीचे का शेर भी है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। चली थी थाम के बादल के हाथ को, चली थी थाम के बादल के हाथ को, फिर मैंने वहाँ पर फूल रख दिया है। आपको उसका पता लगाना है कि कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर आएगा। हवा के साथ सफ़र का मुकाबिला ठहरा, हवा के साथ सफ़र का मुकाबिला ठहरा। देखिए, चली थी थाम के बादल के हाथ को खुशबू, हवा के साथ सफ़र का मुकाबिला ठहरा। तो ये भी परवीन शाकिर का बहुत ही बेहतरीन मारूफ शेर है। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। तो यहाँ पर मैंने घर को नस्ब किया था, तो ये शेर क्या था, वहाँ पर आपको घर पहचानना था। तो अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। तो इस तरीके से आपकी अदबी सरगर्मी यहाँ पर ख़त्म हुई। तो इसके साथ ही हमारे जो अशार थे मोहतरमा परवीन शाकिर साहबा के, तो उन अशार को भी हमने यहाँ पर आपको उनसे भी आपको वाकिफ़ करा दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो जमाते हश्तुम से हम नौबहार अदब से परवीन शाकिर की गज़ल पढ़ रहे हैं। तो आप आज का जो ज़ैली उन्वान है हमारा क्या है, वो तारुफ परवीन शाकिर, तारुफ परवीन शाकिर। चलिए पहले इक्तिसाबी नुकात देख लेते हैं तलबा। तो यहाँ पर पहले हम परवीन शाकिर के तारुफ से वाकिफ़ होंगे, फिर उसके बाद हम कुछ इजाफी मालूमात देंगे आपके ताल्लुक़ से, फिर परवीन शाकिर की गज़ल से वाकिफ़ होंगे और गज़ल के अशार की तशरीह भी करेंगे यहाँ पर। तो आइंदा क्लास में इंशाअल्लाह हम अशार की तशरीह करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम गज़ल पढ़ लेंगे, फिर और अल्फाज़ व माने, जिन्स, जमा, सवालात और जवाबात, ये दोनों हम क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके 2 यूनिट हमने कर दिए हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी और एक निश्चित भी होगी, उसमें हम उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम तारुफ से वाकिफ़ होते हैं। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? शाकिर हुसैन था।
کیا نام تھا آپ کے والد کا؟ شاکر حسین تھا۔ تو پروین شاکر صاحبہ کے والد اور ان کے خاندان کے تعلق سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پورے کے پورے زیادہ اکثر و بیشتر ہمیں کیا ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہی، تعلیم یافتہ حضرات ہی وہاں پر ملیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق جو تھا وہ تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ تو آپ کے خاندان سے کئی حضرات ہمیں مصنفین بھی ملتے ہیں، شعراء بھی ملتے ہیں۔ تو وہ 1946 میں صوبہ بہار سے کراچی منتقل ہو گئے۔ تو صوبہ بہار میں وہ لوگ رہا کرتے تھے، پھر آزادی سے پہلے جو 1946 ہے ہندوستان سے، وہ پھر کہاں شفٹ ہو گئے؟ پاکستان منتقل ہو گئے۔ تو پاکستان کے جو کراچی کا مقام ہے وہاں پر پروین شاکر کی پیدائش بھی ہوئی۔ تو پروین شاکر وہیں پیدا ہوئی ہیں کراچی میں۔ تو ان کے ادبی ذوق کی نشو و نما میں ان کے نانا حسن عسکری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو حسن عسکری کا جو نام ہے، تو اس نام سے آپ بہت زیادہ واقف ہیں طلبہ۔ تو یہ بھی ادبی شخصیت ہیں، بہت معتبر شخصیت ہیں۔ تو ان کے ادبی کارنامے بھی ہمارے ادب کے اس میں زیادہ ملتے ہیں۔ تو آپ کے نانا کا بھی اس میں آپ کی تربیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو پروین شاکر نے سر سید گرلز کالج سے ایم اے کیا۔ تو آپ سر سید گرلز کالج سے ایم اے کی تھیں، اور اس کے بعد 1982 میں آپ پاکستان سول سروسز کا امتحان بھی آپ نے پاس کیا۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر آف پاکستان کسٹمز کی حیثیت سے بھی آپ مقرر ہوئی ہیں۔ تو 1994 میں ایک سڑک حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو تعارف تھا طلباء، یہ آپ کی نصابی کتاب میں موجود ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے سرسری طور پر اس کو بتا دیا ہے۔ پھر آگے چل کر ہم جب اضافی معلومات دیں گے آپ کو، تو اس دوران آپ کو مزید معلومات بھی ہم بتا دیں گے۔ چلیے اب دیکھ لیتے ہیں، اور جو مزید معلومات ہیں اس سے بھی ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پروین شاکر صاحبہ کیا ہیں، وہ نہایت ہی ذہین طالبہ تھی، نہایت ہی ذہین طالبہ تھی۔ تو جب بچپن سے لے کر کالج کے دوران بھی ہوں، تو وہ کیا ہے اکثر ادبی اور تعلیمی مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھیں۔ تو اردو کے جو بھی ادبی اور تعلیمی مقابلے ہوا کرتے تھے ان میں آپ اکثر و بیشتر حصہ لیا کرتی تھیں۔ تو اسی وجہ سے جو اردو سے آپ کی رغبت تھی، تو اردو سے جو لگاؤ تھا، آپ کو جو ذوق تھا، تو یہاں پر وہ ذوق پروان چڑھا۔ تو آپ پھر اس کے بعد آپ پاکستان ریڈیو میں بھی آپ کا اناؤنسمنٹ ہوا کرتا تھا، ایز اے اناؤنسر بھی آپ نے خدمات انجام دی، اس میں ریڈیو میں بھی آپ نے کئی پروگرامس دیے ہیں۔ تو آپ جو ہیں سرکاری ملازمت سے بھی پہلے شعبہ تدریس سے واقف رہیں۔ تو اس سے پہلے آپ تقریباً 9 سال تک بھی آپ تدریس کے شعبے میں خدمات انجام دیں، اپنے مدرس کے حیثیت، معلمہ کی حیثیت سے، مدرس اس حیثیت سے تدریس سے آپ وقفیت بھی رکھتے تھے، اور وہاں پر آپ نے خدمات بھی انجام دی۔ اور اسی سے جڑے رہنے کے بعد بھی آپ ٹرینٹی کالج امریکہ سے بھی آپ نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ تو آپ کی جو تعلیم کا شوق تھا وہ کیا تھا؟ جاری و ساری تھا۔ پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ دیکھیے اعلیٰ تعلیم کا جو ذوق ہوتا ہے، تعلیم کا جو شوق ہوتا ہے، تو وہ انسان کو کہاں کہاں تک لے جاتا ہے۔ تو آپ کا جو شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے آپ کو کئی ڈگریوں سے نوازا ہے۔ تو یہ جو کئی ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہیں، یہ اپنی قابلیت کی بنا پر ہیں۔ تو ایسی آپ قابل ہستی تھیں کہ اگر ہم اردو شعراء میں لیں گے تو آپ اس زمانے کی بہت ہی نہایت ہی قابل ترین شخصیت تھیں، جن کے پاس بہت اعلیٰ ڈگریاں تھیں۔ تو پروین شاکر صاحبہ اس کے بعد کسٹمز میں آپ آفیسر کے حیثیت سے وہاں پر بھی آپ نے خدمات انجام دیے۔ اور جو آپ کے جو شعری مجموعے ہیں، آپ کو شعر و شاعری کا جو شوق تھا وہ پہلی یعنی اول سے ہی شعر و شاعری کا یعنی جب آپ بچپن میں جلدی سے بچپن کی عمر سے ہی آپ کو کیا ہے وہ شوق ہو گیا تھا۔ تو آپ کی چھوٹی عمر سے ہی آپ نے شعر و شاعری کرنا شروع کی۔ تو آپ جب شعر و شاعری کرتی تھیں تو آپ کے جو شعر و شاعری کی یہ آپ کو ملا تھا، تو وہ کیا ہے آپ کو اپنے خاندان سے بھی آپ کا انسپریشن
ملا تھا آپ کو، تو حوصلہ افزائی ان کی وہاں سے ہوتی گئی۔ تو یہاں پر پروین شاکر صاحبہ جب شعر و شاعری میں آگے بڑھتی گئیں تو آپ نے پہلے خوشبو جو آپ کا پہلا یہ ہے تو وہ آپ نے پہلے شائع کیا۔ تو آپ کا جو مجموعہ کلام ہے خوشبو، صدبرگ ہے، خود کلامی ہے، یہ تمام ہیں بہت ہی مشہور ہیں۔ تو آپ کے جو کلام میں ہے نسوانی انانیت کا بھی لب و لہجہ ملتا ہے۔ تو پروین شاکر صاحبہ کے اگر شعری مجموعوں کے تعلق سے ہم اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے جو شعری مجموعے ہیں وہ کئی ایسے شعری مجموعے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ دیکھیے طلبہ، جب ہم خوشبو کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بہترین اس میں دوشیزہ کی عکاسی نظر آتی ہے، جو کہ اپنے زمانے میں اس دور میں کس طریقے سے، یعنی ایک ایسی دوشیزہ جو کہ سنہری خواب بنتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنے کی امید لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو ایسی آپ کا جو کلام ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ایک بہت ہی پیارا انداز ہے، جب ہم ہر ایک شعر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی بہترین وہ نظمیں یا پھر وہ غزلیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ کی اس کے بعد جو آپ نے صدبرگ لکھا، پھر خود کلامی کو لکھا، تو یہ جو شعری مجموعے ہیں آپ کی کیا ہے شہرت کو چار چاند لگا دیے، تو آپ مقبول ہو گئیں۔ تو آگے چل کر ہم ان کے تمام تصانیف کے بارے میں بھی اب یہاں پر معلومات حاصل کریں گے۔ یہاں پر خود کلامی جو ہے وہ بھی آپ کا ایک بہترین مجموعہ کلام ہے، خوشبو ہے، پھر اس کے بعد صدبرگ ہے۔ تو یہ تمام کیا ہیں آپ کے بہترین کلام کے مجموعے ہیں جن کی بنا پر آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی، تو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے جو یہ ہیں تو اس کے علاوہ بھی انکار بھی ہے اور کف آئینہ بھی ہے اور ماہ تمام بھی ہے۔ تو یہ ماہ تمام آپ کا کیا ہے آخری یہ شعری مجموعہ ہے۔ تو یہ خوشبو جو ہے وہ پہلا شعری مجموعہ تھا اور ماہ تمام کیا ہے وہ آپ کا آخری شعری مجموعہ تھا۔ تو پروین شاکر کے تعلق سے اگر ہم مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے کلام پر اگر روشنی ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کی شاعرہ تھیں۔ تو آپ کے تخلیقات جو ہیں ان کی شاعری کا مجموعہ اکثر ہمیں محبت اور عورت کے تعلق سے اس میں موضوع ملتا ہے۔ تو ان کی شاعری میں جب بھی ہم کوئی موضوع دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اکثر کیا ہے محبت کی بنیاد، یعنی اس میں محبت کا یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عورت کے تعلق سے عورت کی جو اس کے خیالات ہیں، اس کے جو الجھنیں ہیں، تو عورت جس دور سے گزرتی ہے اور اس کے احساسات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، وہ تمام کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں پروین شاکر نے بیان کیا ہے۔ تو آپ خوشبو کو لے لیجئے، 1976 میں یہ جو آپ کا شعری مجموعہ تھا وہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد صدبرگ 1980 میں، پھر اس کے بعد خود کلامی 1990 میں، پھر انکار آیا، تو انکار بھی کیا ہے آپ کا 1990 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ماہ تمام آ گیا تو 1994 میں۔ تو یہ آپ کے تخلیقات ہیں۔ اضافی معلومات میں ہم مزید آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ دیکھیے کتنے بہترین انداز میں پروین شاکر صاحبہ نے اس شعر کو کہا ہے کہ عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ تو پروین شاکر کا جو لہجہ تھا، اردو شاعری کو انہوں نے وہ لہجہ دیا ہے جو سب سے انوکھا اور دلچسپ تھا۔ کیسا لہجہ تھا آپ کا؟ بہت ہی انوکھا اور دلچسپ لہجہ تھا جو کہ ہمیں کسی اور شاعرہ میں نہیں ملتا۔ تو یہ جو انہوں نے اپنے جو صنف میں کیا ہے، ان کے جو شاعری میں ہیں، ان کے جو کلام میں ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو صنف نازک کے تمام مسائل ہمیں اس میں مل جائیں گے۔
اکثر و بیشتر مسائل کو آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، وہ چاہے ہماری مشکلات ہی کیوں نہ ہوں جو ہم زمانے کے ساتھ ساتھ فیس کرتے ہیں یا پھر ان کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ جو اور ان مشکلات سے ہم گزرتے ہیں، تو ایسے مشکلات کو بھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور گھریلو الجھنوں کو بھی آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تو آپ کی جب شادی ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کا جب طلاق ہو گیا، تو اس دور، وہ جو دور تھا آپ کے لیے بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں، بہت ہی مشکل کن دور تھا۔ تو اس وقت جو آپ کے دل پر اثر ہوا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو اپنی شاعری میں پورے اس کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ جو دکھ، وہ درد تھا آپ کا، انہوں نے اپنے پورے اس کو ایک خارق پر کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو جو بھی پڑھنے والا ہے تو ان کے دکھ اور درد کو بہت بجا طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تو کس دور سے وہ گزر رہی تھیں، کس طریقے سے انہوں نے اس تکلیف سے کو محسوس کیا ہے، وہ انہوں نے اپنے کلام میں بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ پھر آپ نے جو انفرادی مشکلیں ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو کس طریقے سے ایک دوشیزہ کا جو دور ہوتا ہے، یعنی ایک عورت کا جو دور ہوتا ہے، وہ جب ایک دوشیزہ ہوتی ہے تو اس دوران اس کے کیا خیالات ہوتے ہیں، پھر ان خیالات سے گزرنے کے بعد، آگے بڑھنے کے بعد جب وہ ایک بیوی یا ایک ماں کا درجہ لیتی ہے، تو اس وقت اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ سارے چیزیں بھی، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی بہت خوبصورت پیرائے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو حسن و عشق کی خاردار راہوں کی آبلہ پائیوں کا ذکر بھی انہوں نے بہت خوبصورت پیرائے میں کیا ہے۔ تو جو حسن و عشق کے درمیان آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلیں یا جو دیواریں حائل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اب ان کی شاعری کا جو انداز ہے وہ کیا ہے، بہت ہی منفرد انداز ہے۔ تو ان کی جب شاعری کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی منفرد انداز، الگ انداز ہے، بہت ہی الگ انداز ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان مشکلات کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے کہ پڑھنے والے پر ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ واضح ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ چاہے اس اکثر و بیشتر جب ان کے کلام سے جب ہم واقف ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ان پر گزری ہو، کچھ کسی اور پر گزری ہو، وہ تو زمانے کا حال بھی انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو الفاظ کا جو استعمال ہے وہ اتنا خوبصورت اور بہترین استعمال ہے کہ پڑھنے والا خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو اتنے خوبصورت الفاظ کو آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں استعمال کر کے اپنی شاعری کو ایک ندرت اور جدت بخشی ہے۔ تو آپ کی شاعری میں، آپ کے کلام میں ایک نیا پن ہمیں ملتا ہے۔ تو پروین شاکر جو ہے ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ تو بے انتہا وہ ذہین تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بے انتہا ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ ذہین ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اعلیٰ علمی ڈگریاں حاصل کی تھیں اور اچھے اونچے اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی آپ رہی ہیں۔ تو آپ ہمارے لیے کیا ہیں، ایک بہترین مثال ہیں۔ اور جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ دیکھیے کس پیارے انداز میں آپ نے اپنے دکھ کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کے دکھ کی عکاسی کرتی ہے، ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے یہ شعر۔ تو جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ تو شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی رگے جاں میں اتر جائے گا۔ دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔
تو شاعرہ نے کس بہترین انداز میں اپنے زخم کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو بیان کیا ہے۔ جب ایک قاری پڑھتا ہے تو وہ اس میں ایک ایسا اس کو انسیت یا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اتنی مقناطیسیت آپ کے جذبات میں، آپ کے الفاظ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو وہ جو الفاظ میں جو آپ کی کشش ہے، تو وہ اشعار میں جو کشش ہے وہ ہمیں ان کی جانب کھینچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی شاعری کی جانب ہمیں کھینچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو جب بھی ہم اشعار سے ان کے واقف ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ تو اور ان کے غم کی جب عکاسی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ شعر ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں یا وہ ہمارے لیے وہ شعر کہا گیا ہو، ہے نا۔ تو اس طریقے کا اکثر ہم جب بھی شعراء یا شاعرات حضرات کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اکثر لگتا ہے وہ شعر ہم خود پر اس کو یعنی وہ جو ہوتا ہے جہاں آپ بیتی جو ہے وہ جگ بیتی بن جاتی ہے اکثر۔ تو یہاں پر شاعرہ نے جب اپنے کلام کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے تو ہمیں بھی اکثر لگتا ہے کہ شاید یہ شعر ہمارے لیے ہو، ہے نا۔ تو اس طریقے کے خیالات ہمیں اکثر آتے ہیں۔ تو یہاں پر غزل پروین شاکر کو ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں بیت اللفظ میں۔ دیکھیے، مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے، خود اپنے سے ملنے کا تو یارا نہ تھا مجھ میں، خود اپنے سے ملنے کا تو یارا نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے، نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے۔ دیکھیے کتنی بہترین غزل ہے۔ اس کو ہم اگلی نشست میں آپ کو ان اشعار کا مطلب بھی سمجھائیں گے اور ترنم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے اتنی دیر پروین شاکر صاحبہ کے تعلق سے، ان کے تعارف سے آپ نے وقفیت حاصل کی، تو اب آپ کے لیے ہم کچھ کوشچنس رکھ دیتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ تو آپ کا کوئز ٹائم ہے، چلیے کوشچن آنسرس چلتے ہیں کوشچن آنسرس کی طرف۔ تو مناسب جواب منتخب کر کے لکھیے، مناسب جواب منتخب کر کے لکھیے۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے آپ کے سامنے، پروین شاکر کے نانا کا نام، پروین شاکر کے نانا کا نام۔ آپشن سی، شاکر حسین، حسن عسکری، خالد حسین، شاکر عسکری۔ بتائیے جلدی سے، یاد آ گیا آپ کو؟ جی صحیح جواب آپ کا کیا ہے؟ حسن عسکری، حسن عسکری۔ ویری گڈ طلبہ، بہت اچھا آپ نے سماعت کیا اور اچھے سے جواب دیا۔ چلیے آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف۔ خوشبو صدبرگ اور خود کلامی کی شاعرہ، خوشبو صدبرگ اور خود کلامی کی شاعرہ، یاد آ گیا نا آپ کو؟ جی آپشنس لے لیجیے پہلے، شائستہ یوسف، ساجد حمید، غالب اور پروین شاکر۔ جواب دے دیا ہوگا آپ نے، جی بالکل صحیح جواب پروین شاکر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو سوال ہے وہ ہے، ان کے کلام میں نسوانی انانیت کا لب و لہجہ ملتا ہے، ان کے کلام میں نسوانی انانیت کا لب و لہجہ ملتا ہے۔ کس کے کلام میں؟ شائستہ یوسف کے کلام میں، پروین شاکر کے کلام میں، ساجد حمید کے کلام میں، یا ادا جعفری کے کلام میں؟ کس کے کلام میں؟
یہ صحیح جواب فرمایا آپ نے پروین شاکر کے کلام میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پروین شاکر کا پیدائشی مقام بتائیے۔ پروین شاکر کا پیدائشی مقام بتائیے۔ بہار، لاہور، تیسرا آپشن ہے کشمیر، چوتھا آپشن رہا کراچی۔ یاد آ گیا جواب آپ کو؟ جی بالکل صحیح جواب آپ کا کراچی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم، اور جو سوال ہے پروین شاکر کا انتقال ہوا، تو آپ کا جو انتقال تھا وہ بہت ہی پرملال تھا، تو آپ کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں یعنی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو ہمارے جو آپشنس ہیں 1946، 1982، پھر 1994، 1990۔ صحیح جواب یاد آ گیا آپ کو؟ جی، جب آپ کا ماہ تمام ختم ہوا، دیکھیے اسی دوران آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو 1994 جو ہے وہ دکھ بھرا سال تھا جب ہم نے پروین شاکر کو کھو دیا۔ چلیے طلبہ، اب میرے پاس آپ کے لیے پروین شاکر کے 2 اشعار ہیں یہاں پر، اس کے ساتھ پھر ہم اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ دیکھیں کتنا بہترین شعر ہے۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ اب جو اور ایک شعر میں آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں وہ ہے، مر جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ دیکھیے کتنا بہترین شعر ہے، اس کے ذریعے ہی آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھ دیا دنیا کے لیے۔ تو آج بھی وہ ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے ساتھ زندہ ہیں، اپنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ زندہ ہیں، تو ہم ان کے کلام کے ذریعے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ تو ایسی بہترین شاعرہ جس کا ہم کوئی جواب نہیں ہے، تو ایسی لاجواب شاعرہ جو ڈھونڈنے پر بھی ہمیں کہیں نہ ملے۔ تو آپ کے جو کلام میں ہمیں جو نسوانی خوبیاں یا ان کے جو دکھ ہیں، ان کا جو درد ہے، ان کے جو تکالیف اور احساسات ہیں، جس بہترین انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے، وہ ہر لڑکی کو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع یا کوئی نہ کوئی مقام یا کوئی نہ کوئی وقت ایسا یاد یا گھڑی ایسی یاد دلا دیتا ہے کہ وہ شاید اس دور سے گزری ہو۔ تو اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، تو اکثر و بیشتر چیزوں کو جب شاعرات یا پروین شاکرہ جیسی شاعرہ جب ہمارے سامنے ہمارے آگے اپنے کلام کے ذریعے رکھ دیتی ہیں، تو اس کو پڑھ کر ہمیں اکثر یہ احساس ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بہترین شاعرہ جو ہے ان کی یاد ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ تو ہم انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ کے تعلق سے آپ کی غزل کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے۔ تو آپ اس وقت تک طلبہ اس کا یادہ کیجیے گا اور اس کو یاد پروین شاکر کے تعارف سے واقفیت حاصل کر لیجئے۔ تو آج ہم نے جو اکتسابی محاصل جو ہم نے پڑھا ہے اور آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، تو وہ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے پہلے پروین شاکر صاحبہ کے تعلق سے ان کے تعارف سے واقفیت حاصل کی یہاں پر، پھر ان کی غزل سے واقفیت حاصل کی، تو پھر چند کوشچن آنسرس جو سوالات و جوابات تھے اس کو بھی ہم نے یہاں پر دیکھ لیا۔ تو آگے ہم ان کے کلام سے واقفیت حاصل کریں گے انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، یاد رکھیے، خوش رہیے، شاد و آباد رہیے۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ,
ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.